अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन स्पेशल एडिशन। आज जैसा कि आप जानते हैं कि 9 नवंबर है। आज से ठीक 134 साल कबल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट के एक घराने में एक ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया जिसने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, और आज वही ख्वाब है कि जिसकी वजह से हम आजादी में सांस ले रहे हैं, आजादी की ये फिजा हम सूंघ सकते हैं। एक ऐसे माहौल में हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं जिसका तस्वुर हमारे शायद आबा अजदाद ने किया था। दो कौमी नजरिया था। बात कर रहे हैं हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की। डॉक्टर साहब एक आफाकी शख्सियत थे। उन्होंने कौम और मिल्लत की तश्कील के लिए जोग्राफियाई वफादारी का जो मादी तस्वुर था उसको उन्होंने रद्द कर दिया, और इसकी वजह जीने और मरने के लिए अकीदे, तहजीब और तारीखी रवायात को उन्होंने मुंतखब किया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल उम्मत मुसलमान को इकट्ठा, यकजा और एक कौमी नजरियाती हिसाब से देखना चाहते थे। इकबाल की पैदाइश से लेकर उनकी अमली जिंदगी तक एक नजर दौड़ाते हैं। आइए देखिए ये रिपोर्ट। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के इजलास की सदारत करते हुए पहली बार इस यकीन का इजहार किया कि एक अलहदा मुस्लिम रियासत ही बरे-सगीर के मसाइल का वाहिद हल है। मुफक्कर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल को बरे-सगीर के मुसलमानों की अबतर हालत और कांग्रेसी रहनुमाओं की सियासी चालों का बखूबी इल्म था। वो जानते थे कि हुब्बुल वतनी का दावा करने वाली कांग्रेस को महज हिंदुओं के मफादात अजीज थे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस मुसलमानों को उनके जायज हुकूक दिलवाने में मुखलिस नहीं थी। हिंदू जहनियत का अंदाजा उन्हें नेहरू रिपोर्ट से बखूबी हो चुका था। उन्होंने मुस्लिम हिंद के फौरी और दूररस मकासिद और नस्बुल ऐन की निशानदही की, और मोहम्मद अली जिन्ना पर जोर दिया कि मुस्लिम लीग को ठोस और मुस्तहकम बुनियादों पर मुनज़्ज़म किया जाए। अल्लामा इकबाल ने मोहम्मद अली जिन्ना को यह भी कहा कि मुसलमानों को एक मुनज़्ज़म ताकत की हैसियत से उभारने के लिए मुसलसल जद्दोजहद करना होगी। अल्लामा इकबाल ने जिन्ना से यह अपील भी की कि जवाहरलाल नेहरू ने रोटी और आज़ादी के नाम पर मुस्लिम अवाम से जो राब्ता मुहिम चला रखी थी उसका मुकाबला करने के लिए खुलकर एक आज़ाद मुस्लिम मुमलिकत के लिए जद्दोजहद करें। अल्लामा इकबाल ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों और शहरों में मुसलमानों के बड़े बड़े इज्तिमा से खिताब किया और जलसों में शिरकत की। इकबाल वो हस्ती हैं जिन्होंने नजरिया पाकिस्तान दिया और पाकिस्तान का विजन भी दिया कि पाकिस्तान एक जमहूरी इस्लामी मुल्क होगा, फलाही मुल्क होगा। उन्होंने हजरत कायदे आज़म को मजबूर किया कि वो लंदन में जहां वो लीगल प्रैक्टिस कर रहे थे छोड़कर वापस तशरीफ लाएं और तहरीक पाकिस्तान की रहनुमाई फरमाएं। चुनांचे उनके बार बार मजबूर करने पे, खतूत लिखने पे वो वापस तशरीफ लाए और उन्होंने तहरीक पाकिस्तान की रहनुमाई कबूल फरमाई। पाकिस्तान का मारिज़ वजूद में आना, एक तरफ तो अल्लामा इकबाल ने आवाम को बेदार किया, दूसरी तरफ कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों को मुनज़्ज़म किया। ये दो शख्सियात जो हैं ये क़याम पाकिस्तान के पस मंजर में हैं, और इस तरह पाकिस्तान कायम हुआ। देख चुका अलमनी शोरिश दीन कनिश्त, उसने न छोड़े कहीं है देखो हन के निशान। रूह मुसलमान में है आज वही इस्तिराब, राज खुदाई है ये कह नहीं सकती ज़बान। देखिए इस बहर की तह से उछलता है क्या, गुंबद नीलूफरी रंग बदलता है क्या। जब इकबाल मिल्लत के माजी का तस्करा कर रहे थे उस वक्त कोई भी मुस्लिम ममलिकत ऐसी नहीं थी जिसको आप आज़ाद पूरी तौर से खुद मुख्तार कह सकें। वो एक ऐसे मजहबी और सूफी घराने में पैदा होते हैं जो एक सियालकोट के शेख घराना था। उसके वालिद साहब बहुत दीनदार इंसान थे, उनकी वालदा बहुत पाक पास थी, और फिर वो जब स्कूल जाते हैं तो वो मजहबी और माशी और माशरती तालीम हासिल करते हैं, मगर उसके साथ साथ उनको मौलवी मीर हसन जैसा उस्ताद भी मिलता है। और उस पस मंजर में वो है कि सिर्फ मुसलमानों का पस मंजर नहीं है, बल्कि उनके सामने वो हिंदू फलसफे का भी एक सिलसिला है, और हिंदू माशरे का, बरसगीर की तहजीब का। और फिर जब वो तालीम के लिए लाहौर जाते हैं तो वहाँ दूसरे असातिज़ा के साथ साथ
آرنلڈ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو ان کی شخصیت کی اس طرح تربیت ہوتی ہے کہ اس میں مشرق و مغرب دونوں مل جاتے ہیں. اقبال میرے خیال میں شاعروں میں اس کا سب سے بڑا امتیاز ہی یہ ہے کہ وہ فردہ کا شاعر ہے، مستقبل کا شاعر ہے، اور جس دور میں اس نے شاعری کی تھی وہ تب بھی مستقبل کا شاعر تھا، لہٰذا وہ ہمارے حال کا شاعر بھی ہے. اس نے کہا ہے کہ وہ حادثہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے. علامہ اقبال کی شاعری بہت جوش و ولولے والی شاعری تھی جو نہ صرف پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ عرب کے ہوں، ترک کے ہوں، دنیا کے کسی بھی علاقے کے حصے کے مسلمان ہوں، ان کے لیے تھی. ان کا میسج سب کے لیے ایک ہی تھا کہ مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے. It is the day we celebrate the birth of a true visionary genius and an inspiring artist. Now, Allama Iqbal, he is quite different from the rest of the heroes that we hear about. Why? His weapon wasn't a sword. What he used was a pen. And his enemy wasn't some person he fought. It was the lack of understanding among the young generation. علامہ اقبال صرف نوجوانوں یا بڑے لوگوں کے شاعر نہیں تھے بلکہ انہوں نے بچوں کے لیے بھی کافی لکھا ہے، ان کی تربیت کے لیے بھی کافی کام کیا ہے. علامہ اقبال کی کافی نظمیں مشہور ہیں جیسے مکرا اور مکری، پہاڑ و گلہری، ماں کا خواب، عہد تفلی اور چاند ستارے وغیرہ. یہ ایسی نظمیں ہیں جو ہر بچے نے اپنی بڑے ہوتے ہوئے نہ صرف پڑھی سنی بلکہ ان سے کافی حوصلہ افزائی بھی لی ہے. اور آپ نے بچوں کو ان کی فکر کے مطابق اتنی سبق آموزہ باتیں بتائی ہیں جس سے بچوں کی اچھی نشوونما، ذہنی نشوونما ہوئی ہے. علامہ اقبال نے ہمیں ایک الگ شناخت دے کر برصغیر کے مسلمانوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے. 1930 میں الہ آباد میں منعقد کیے گئے جلسے میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کی خواہش کر کے انہوں نے تحریک پاکستان کا باقاعدہ آغاز کیا. ناظرین، اقبال کی شخصیت کی لفظی تصویر کشی کچھ آسان کام نہیں. تھے تو وہ فلسفی، لیکن اس بنا پر وہ کبھی بھی اپنی غلام قوم کی تباہی اور اس کے دکھ اور درد سے غافل نہیں رہے. وہ اسلامی تعلیم علوم میں بھی غرق رہے اور دوسری جانب دور جدید کے بھی علوم و تمدن سے روشناس تھے. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی نرم، تیرے محیط میں ہوا. بلا شبہ اقبال کا فلسفہ خودی دنیا کے ہر ذی شعور اور بلند کردار شخص کے لیے ہدایت کا پیغام لیے ہوئے ہے. آپ کے ہاں جس بلندی کی مثال ملتی ہے وہ ہر زمانے میں قوموں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کافی ہے. اقبال کے فلسفہ خودی نے انہیں ایک شاعر سے حکمران اس فلسفے کی روشنی میں زندگی نہیں گزار رہے جس کے باعث ہمارا معاشرہ زوال پذیر ہے. دانشور بھی یہ مانتے ہیں کہ نوجوان اور حکمران طبقے کی خودی سے دوری کے باعث ہی ملک آفتوں کا شکار ہو چکا ہے. ماہرین اقبالیات کو نوجوان نسل اور حکمرانوں سے گلا تو ہے، تاہم وہ قوم سے بالکل مایوس نہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا جب ہم سب اقبال کے فلسفہ خودی کو پا لیں گے. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا پیغام ہم سب سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی نصیحتوں پر غور کریں تاکہ ہماری ڈوبتی کشتی کنارے لگ سکے. تو نے طلوع آفتاب نئی نسل اس سے اس طریقے سے متاثر نہیں ہو پاتی. تو اس کا پہلا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم کی جو ترجیحات ہیں اس میں زبان اردو اور فارسی کو دخل نہیں ہے. اقبال کا جو کلام ہے وہ اردو میں ہے اور فارسی میں ہے، اور جو ان کی اردو کی لغت ہے وہ لغت نہیں ہے جو فلمی گانوں کی ہوتی ہے یا جو ٹیلی ویژن پر چلنے والے مختلف پروگراموں کی ہوتی ہے. اس لغت کا آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ مذہب کو جانتے ہوں، آپ اپنے دین کی روایت سے واقف ہوں، آپ اپنی تہذیبی روایت سے واقف ہوں، آپ کلاسیکی فارسی ادب و کلاسیکی اردو ادب کی روایت سے واقف ہو، تبھی آپ کو اقبال کی تفہیم ہو سکتی ہے. کہیں سے آپ اقبال کا کوئی شعر نکالیے تو آپ سے وہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ کا جو مبلغ علم ہے اور جو
آپ کا پس منظر ہے وہ اتنا تو ہو کہ آپ پڑھ سکیں. علامہ اقبال کے فکر سے ایک مملکت نے، عظیم اسلامی مملکت نے وجود حاصل کیا ہے ان کے فکر سے، جس کا نام پاکستان ہے، اور وہ اتنا ریلیونٹ ہے کہ میرا خیال ہے کہ کوئی اور شاعر اقبال کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اقبال نے فلسفہ خودی ابتداً اسرار خودی میں پیش کیا تھا، اور پھر رموز بے خودی میں اسلامی شخصیت کا فلسفہ پیش ہوا ہے کہ ایک مسلمان کو کیا ہونا چاہیے. رموز بے خودی میں ملت کا فلسفہ بیان ہوا ہے، جس میں ایک اہم موضوع جو ہے تو وہ قومیت کا تصور ہے. یہ قومیت کا تصور اقبال نے اردو کی متعدد نظموں میں بھی پیش کیا ہے اور نثر میں بھی پیش کیا ہے. اسی بنیاد پر، اسلامی قومیت کی بنیاد پر، اقبال نے تصور پاکستان ابھارا اور پاکستان معرض وجود میں آیا. اقبال کا تصور تو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، اس کے نظریات کبھی مٹ نہیں سکتے، لیکن ہم اقبال کو بھول گئے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. بلکہ دنیا کی کچھ اقوام ایسی ہیں کہ جو اقبال پہ ان کی یونیورسٹیوں میں ریسرچ ہو رہی ہے، اس کے نام پہ وہاں پہ انہوں نے روڈوں کے نام رکھ دیے، میں نے خود جا کے دیکھا ہے، اور اس کی تعلیمات پہ لوگ عمل درآمد کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ اتنا بڑا عہد ساز شخصیت، وہ شاعر نہیں تھا، وہ الہامی شاعر تھا، اور وہ پاکستان کا اصل نظریہ اور عالم اسلام کا درد اس کی شاعری میں تھا. اقبال جب اب بھی تعلیم حاصل کرے تھے، پھر کچھ عرصہ انہوں نے تدریس کا سلسلہ اپنایا. وہاں جانے سے پہلے، اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ جانے سے پہلے، تو انہوں نے انجمن امامت اسلام کے جلسوں میں جانا شروع کیا تھا، اور اس وقت وہ ہندوستانی ملک کے قائل تھے. مگر آہستہ آہستہ ان پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر ہم اپنے اخلاقی اقدار اور مذہبی و معاشی اور معاشرتی زندگی کو نہیں رکھ سکتے. تو رفتہ وہ اس موڑ پہ آ گئے کہ وہ مسلم لیگ میں نہ صرف شامل ہوئے، بلکہ مسلم لیگ کے سالانہ جلسوں میں جو خطاب کیے جاتے تھے تو ان کے ہاں ایک تصور تو تھا، اس تصور کو صاف طور پہ سامنے لانے کے لیے ایک تقسیم کا نظریہ اور ایک اسلامی مملکت کی تشکیل کا نظریہ انہوں نے دیا اپنے الہ آباد کے خطبے میں 1930 میں. آج پاکستان جن مشکلات میں گھرا ہوا ہے، جس طرح کے سیاسی اور مذہبی حالات سے اس وقت ہم دو چار ہیں، کوئی بھی دردمند پاکستانی اس سے خوش نظر نہیں آتا، اور اس تکلیف میں ہے کہ یہ کیسا وقت ہے پاکستان پر. آپ یقین کیجئے کہ اگر ہم اسی ڈگر پر چلتے رہے، اسی سلسلے یہ جو ابھی موجودہ حالات ہیں، اسی طرز پر ہم آگے کا سوچتے رہے، تو وہ وقت دور نہیں جب اس سے بھی خطرناک حالات پاکستان کے لیے پیدا ہو جائیں گے. یہاں پہ اگر ہم یہ بات کریں کہ جی اقبال نے اس کیفیت کا نقشہ بہت عرصہ پہلے کچھ اس انداز سے کھینچا. ایک شعر عرض کرتے ہیں جناب: کیس پیدا ہو تیری محفل میں یہ ممکن نہیں، تنگ ہے صحرا تیرا مخمل بے لیلا تیرا. علامہ اقبال نے اپنی شاعری اور نثر کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں کی رہنمائی کی. ان کی دی ہوئی تڑپ کی بدولت مسلمان ایک الگ مملکت کے لیے کوشاں رہے، اور پھر انہوں نے دو قومی نظریے کی بنا پر مسلمانوں میں ایک ایسی فکر پیدا کی کہ پاکستان دنیا کے نقشے پر آ گیا. ان کی سوچ نے قیام پاکستان اور اس کے مخالفین میں بھی فرق نمایاں کر دیا. علامہ اقبال ہمیشہ سے تمام مکاتب فکر کے لیے قابل احترام رہے ہیں. انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے دنیا میں اسلام کی ترویج کی اور پاکستان کے لیے ایک ایسا نظام بھی تجویز کر دیا جس سے وہ عالم اسلام کا قلعہ اور رہبر بن سکتا ہے. علامہ اقبال کے دور میں اسلام پر رقیق حملے ہوتے رہے، لیکن ہر موقع پر وہ اسلام کی دفاع کے لیے مرد آہن بن کر سامنے آئے. ان کا یہ کام تاریخ کا لازوال حصہ ہے. وہ ہمیشہ اسلام اور پاکستان کے مخالفین کے لیے ایک چیلنج بنے رہے. وہ اپنی تحریر کے ذریعے تا قیامت مسلمانوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے. مفکر پاکستان کی شاعری آج بھی دنیا کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے. ان کے فلسفہ حیات پر عمل کیا جائے تو بحرانوں کے اس دور میں بھی پاکستان تمام مشکلات کا بآسانی سامنا کر سکتا ہے. بھی حال ہماری سمجھ میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک ہمیں ماضی سے
رشتہ استوار نہ ہو. چنانچہ اقبال نے اگر فرض کیجئے مسجد قرطبہ لکھی ہے تو مسجد قرطبہ کوئی ماضی کا ذکر نہیں ہے، اس اپنے شکوہ اور اس ستوت کا تذکرہ کر کے وہ ہمیں اپنے حال سے اور اپنے مستقبل سے جوڑنا چاہتے ہیں. اقبال تو مستقبل کے شاعر تھے، ان کی تمام تر زندگی بھی اور شاعری بھی، ان کا تمام علمی سفر، ان کا تمام فکری سفر جو ہے وہ مستقبل کی آئینہ مندی میں گزر گیا. میرا خیال ہے کہ یہ جو دگرگوں حالات ہیں، یہ جو خراب صورتحال ہے دنیا بھر میں، پاکستان کی بھی اور ملکوں کی بھی، لیکن ہماری خراب نہیں ہونی چاہیے تھی. ہمارے پاس وسائل بھی تھے، ہمارے پاس وہ قوم تھی جو کام کر سکتی تھی، ہمارے پاس ایک ایسی لازوال فکر تھی کہ جس کی بنیاد پر ہم مستقبل میں دوسری قوموں کی رہنمائی کر سکتے تھے. تو ہم نے دراصل آرزو جو ہے اور جو خواب دیکھنا بند کر دیے ہیں نا، اس کی وجہ سے ہم اقبال کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے. اب علامہ اقبال کے اثرات تو پوری دنیا میں ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے معاشرے پر. ایران کا جو انقلاب تھا، انقلاب کے قائدین خود مانتے ہیں کہ فکر اقبال کے اس میں بہت حصہ ہے. ترکی میں اس وقت گزشتہ 10-15 برسوں سے جو تبدیلی آئی ہے اور ترکی جو خوار ہو رہا تھا وہ اب سنبھل گیا ہے، اس لیے کہ وہ بدعنوانی جو ہے تو اس کو ختم کر دیا گیا ہے. وہ نوجوان نسل کے بارے میں یہ میسج دیتے ہیں کہ پاکستان کی نوجوان نسل ہی ہے جو اس ملک کا مستقبل بدل سکتی ہے. اقبال چاہتے تھے کہ نوجوان آگے بڑھیں اور اپنے ملک کا مستقبل بدل کے دکھائیں. بے شک اقبال کی شاعری آج سے 100 سال پرانی ہے، لیکن ان کی شاعری میں آج بھی نوجوانوں کے لیے وہ کرامات ہیں جو اگر وہ ان کا فائدہ اٹھائیں تو وہ آگے اپنے مستقبل میں بہت سی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں. نظم شکوہ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست شکوہ کیا اور پھر جواب شکوہ لکھی جس میں انہوں نے مسلمانوں کی خامیوں کو بیان کیا. جواب شکوہ میں وہ کہتے ہیں